कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ओए लोगो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की फायदे के लिए निकाले गए हो। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो। ओ लोगो, खबरदार खबरदार, तुम माल कमाने नहीं आए, तुम औलाद बनाने नहीं आए, तुम कारोबार और मकान बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए, और जिनका रुख अल्लाह की मोहब्बत से फिर गया उन्हें अल्लाह के साथ मिलाने के लिए आए हो। तुम्हारी मंजिल ये, तुम्हारा मकसद यही है। बंदों की तरफ से बंदों का रुख मोड़कर अल्लाह की तरफ बंदों के दिलों का रुख मोड़ने के लिए आए। अब दिल हो तो रुख मुड़े। बदनसीबी ये नहीं कि 10 अजानों की आवाज मेरे गांव में आती है, बदनसीबी ये नहीं कि 10 अजानों की आवाज मेरे घर में आती है, बदनसीबी ये कि 10 अजानों की आवाज सुनकर मेरे घर के 10 अफराद में से कोई भी मुसल्ले पर नहीं आता है। ये मेहनत है इसके लिए। बाजार में मेरा अजीजों साइकिल खड़ी करने की, रेडी खड़ी करने की, बंदे के चलने की जगह नहीं मिलती। मेरे अजीजों, जो सबसे बदतरीन जगह बाजार है वह मेरे अजीजों पैर रखने की जगह कोई नहीं। जो सबसे बेहतरीन जगह वह नमाजी कोई नहीं। मार्बल यहाँ लगा हुआ, टाइलें यहाँ लगी हुई, सीलिंग यहाँ लगी हुई मेरे अजीजों, मेहराब आला किस्म का बना हुआ, मिंबर आला किस्म का बना हुआ, पानी का इंतजाम है, पेशाब संजय का इंतजाम है, सहूलत का इंतजाम है, हवाओं का रोशनी का इंतजाम है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, क़यामत के दिन उनके सामने कैसे खड़े हो जाओगे। आज मेरे अजीजों, कलीलों पे सजदे करने वाले, पंखों के नीचे नमाज पढ़ने वाले, एसी की हवाओं में नमाज पढ़ने वाले, क़यामत के दिन उनका सामना कैसे करोगे। जो सजदा किया करते थे, पेशानी उठाया करते थे, उनके चेहरे पे गारा लगा हुआ करता था। खुद सारे नबियों का सरदार है, मस्जिद नबी की छत टपक रही है, हुजूर ने सजदे से सर उठाया, पेशानी पे मट्टी के निशान थे। कितना ऊंचा मकाम है अल्लाह के घर को आबाद करने का, खुदा के घर को रोशन करने का, कितना ऊंचा मकाम है। आज 5 रुपए चंदा मांगो, लोग 1 रुपए कहते, मौली साहब दा मंगो ते 5 देवणगे। कब वो जमाना आएगा जब 10 रुपए मांगा करते थे, लोग चमड़े उतार के दे दिया करते थे। अल्लाह उसके रसूल की बात तो दिलों के ऊपर असर करती है। तुमने ये वाकया भी तो सुना, एक औरत सर के बाल काट के ले आई थी, या रसूलल्लाह जिहाद में जाने वाले के पास सवारी हो, उसके पास मुहार लगाम ना हो, मेरे बालों को उसे दे दो, बटे बना कर में लगाम बना ले, वो जिहाद में तलवार चलाएगा, उसके सदके मेरा भी काम बन जाएगा। वो भी तो औरत आई थी जो अपना छोटा सा बच्चा लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे की चौखट पे आके बैठी थी। अल्लाह के रसूल, ये मेरा नन्हा सा नौनिहाल ले जाओ, जिस मुजाहिद के पास तलवार हो, ढाल ना हो, उस बच्चे मेरे बच्चे को उसके हाथ में दे देना। अगर कोई वार आए तो मेरे बच्चे को आगे करके अपना वजूद बचाए, टुकड़े मेरे बच्चे के कटेंगे, क़यामत के दिन मैं भी नन्हे शहीद की अम्मा कहलाऊंगी। ये तो रो रो के इस वाक़े सुन के आंखें कोई नूर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने समझा मौली साहब को 100 रुपए तो काम बन गया, जलसे में 500 रुपए तो काम बन गया। 13 साल तक मेरा अजीजों दिलों पे मेहनत हुई, दिलों पे मेहनत हुई, मक्के की धरती पे दिलों पे मेहनत हुई। इतनी मेहनत हुई, दिल का सौदा करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी, अम्मा कुर्बान करनी पड़ी, अब्बा कुर्बान करने पड़े, बहन भाइयों से जुदाइयां हो गई, मामू भांजे की लड़ाई आपस में हो गई, लेकिन दिल का सौदा नहीं किया। बाप बेटे की लड़ाई आपस में हो गई, दिल का सौदा नहीं किया। बहन ने भाई को भाई का हाथ रोका, और भाई ने बहन को इतना मारा, बहन का चेहरा फातिमा का उमर के मारने की वजह से लुलुहान हो गया। लेकिन अब्बे अकबर की कसम, कहा मेरे भाई जान ले दे दूंगी, लेकिन दिल मैंने अल्लाह को दे दिया, दिल नहीं मैंने तुझे देना। हिजरत की रात है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का सारा माल लेके चले गए। बाप ने कहा, धियो तुम्हारा अब्बा तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ के गया कि नहीं? अब्बा की बिनाई कोई नहीं थी, दादा जान की बट्टे कंकर रखकर ऊपर कपड़ा डाल दिया, जब दिल अल्लाह को दे दिया, माल की कोई अहमियत ना रही। कंकर को फिक्र ना कर, अल्लाह ये छोड़ के चला गया, वो मालिक के कायनात है, सोने को कंकर बना दे, कंकर को सोना बना दे।
محنت ہو رہی، دلوں پہ محنت ہو رہی نہیں، ہو ہی نہیں رہی. جنہیں ساری دنیا کا رہنما بننا تھا، جنہیں ساری دنیا کے لیے رہنمائی کا پیغام بننا تھا، جنہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام بننا تھا، وہ مسجد میں کھڑا ہو کے کہہ رہے پشاور سے جماعت آئی ہے، چترال سے جماعت آئی ہے، انڈونیشیا سے جماعت آئی ہے، سوڈان کے ساتھی ساتھ ہیں، کوئی ہے جو میں مسجد کے اندر گشت کرا دے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. کالے گورے ملکوں سے لوگ کلمہ سیکھنے کے لیے آئے، پاکستان کے اندر کوئی نے کلمہ سکھانے والا ہی نہیں ہے. ریوڑیاں یہ لے کے آئے، بادام یہ لے کے آئے، کھجوریں یہ لے کے آئے. اگر کوئی بندہ دوران کھانا جائے، آئیے بسم اللہ. اور اس کی کوئی نہ ماموں نہ مامی نہ ماسی نہ ماسڑ پیاں تمہارے شجاع آباد میں، اسے پتہ ہے 24 روٹیاں لے کے آئے، تندور بند ہو گیا، لیکن آنے والے کا وہ استقبال کیا جا رہا ہے جو بلال نے اکرمہ کا استقبال کیا تھا. آ جائیے بیٹھیے، بہت ہے کھانا، اللہ برکت دے گا، بہت ہے. آپس میں کانوں میں خسر پسر کر رہے ہیں، 4 آدمی آگے کہ ان کو بٹھاؤ ہماری خیر ہے. ہم نے ایسے جماعت کے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے محلے والوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، خود خواب پانی پی کے گزارا کر لیا. یہ مشن کا مقصد ہے. یہ اس سفر کے کٹن مراحل ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. مجھے توقع تمہارے سے تھی کہ تم پتھر مارو گے، اجر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تمہیں کیا پتا یہ کام کیا ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے دعوت کے کام میں کسی بندے سے کہہ دیا او اللہ کے بندے میری بات سن لے. اس نے کہا الیاس تو مجھے جانے نا، میں کون ہوں؟ میں یہاں کا نمبردار جگیردار ہوں. اے الیاس خبردار، تیری جرت کیسے ہوئی میرے کپڑوں کو ہاتھ لگاوے؟ اب تو نے ہاتھ لگایا، میں ڈنڈا تیرے سر میں ماروں گا. حجی الیاس رحمت اللہ علیہ نے پیر پکڑ لیے، فرمایا بھائی ڈنڈا ہاتھ لگانے پر ڈنڈا مارنے کو کہا تھا، پیر پکڑنے پر تو ڈنڈا مارنے کو نہیں کہا تھا. کہ الیاس بڑے بڑے نرم دل دیکھے، بتا تو کس مٹی سے بنا ہوا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جب مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ غسل کے وقت آئے، فرمایا او غسل دینے والو، او نہلانے والو، خبردار انگلیوں پر عطر لگا لگا کر، روئی کے پھاؤ کپاس پہ عطر لگا لگا کر الیاس کو نہ لگانا، بلکہ پوری شیشی انڈیل لو ہاتھ کی ہتھیلی پر اور پورے ماتھے پر پوری شیشی کو انڈیل دو اور چپڑ چپڑ کے تیل عطر لگانا، پھر زاروں قطار روئے. فرمایا اس اللہ والے کی پیشانی کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو ساری ساری رات سجدے میں پڑھ کے امت کے غم میں رویا کرتا تھا. آپ کی دادی جان رحمت اللہ علیہ، امی بھی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں الیاس جب تو میرے سامنے سے گزرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم دائیں بائیں مجھے صحابہ کی جماعت تیرے ساتھ نظر آتی ہے. یہ کوئی عام کام ہے؟ کافرانو جا کے تبلیغ کرو، ایتھے سارے مسلمان نے. ایک ارشد ندیم نے پاکستان کے اولمپک میں یوں کر کے ڈنڈا پھینکا، بچے کو تعارف ہو گیا، کولر والے کو تعارف، کولر کے اوپر اس کا نام، فریج کے اوپر اس کا نام، بچیوں کے جہیز کے لفافوں پہ اس کا نام، بیڈ کے اوپر اس کا نام ہے، مسیری پہ اس کا نام، باتھ روم کے فلشوں کے اوپر اس کا نام ہے، ارشد ندیم کے ڈنڈے کا مونوگرام ہے، بچے کو پہچان ہے، فیڈر کے اوپر میرے عزیزوں مونوگرام ہے، چھٹ کے اوپر مونوگرام ہے، جوتے کے ڈبے پر ارشد ندیم کا وہ ڈنڈا مونوگرام ہے. کتنی بد نصیب قوم ہے جس نے یوں ڈنڈا پھینکا اسے پوری دنیا پہچان گئی، جس نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے اسے کوئی بھی نہ پہچان سکا. اسکول میں چلے جاؤ، رنگوں کے نام بتاؤ، سبزیوں کے نام بتاؤ، پھلوں کے نام بتاؤ، فلانے کے نام بتاؤ. ہائی یوں نہیں کہتی نبی کی بیٹیوں کے نام بتاؤ، نبی کے بیٹوں کے نام بتاؤ. امتیوں تمہارا حق ہے کم از کم نبی کی 4 پشتوں کا تو تمہیں نام آنا چاہیے. محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم، نبی کا داد کا پرداد کا، نبی کے ابا کا نام کم از کم ہر امتی کو کلمہ پڑھنے والے کو آنا چاہیے.
لیکن کتنی بدنصیبی، 4 نام تو دور کی بات ہے، 10ویں جماعت کا پیپر تھا، معروضی کا پرچہ تھا سوال و جواب کا، اس میں لکھا تھا ہمارے نبی کا کیا نام ہے، لوگوں نے اس کے جواب میں 10ویں کے طالب علم نے لکھ دیا حضرت محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محنت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ نہ اماں فکر کر رہی ہے، نہ ابا فکر کر رہا ہے، نہ بھائی فکر کر رہا ہے، نہ رشتہ دار فکر کر رہا ہے، نہ دوست کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ آپ کس کو دوست سمجھتے ہیں جو آپ کو قرضہ دے وقت پر، آپ کی ضرورت میں کام آئے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو یار کا گھر بچائے، یا تو دوست یار کے گھر کو تباہ کرنے میں لگا ہوا۔ شادی کے بعد میرے عزیزو جو دوست کو رات کو 2 بجے تک روڈوں پر پھرائے، بیٹھک میں پھٹائے، میرے عزیزو وہ دوست نہیں ہوتا، وہ گھر اجاڑنے کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ یاد رکھنا شوج آباد کے غیور مسلمانوں، شوج آباد کی عوام، خدا کے واسطے یاد رکھنا، جب تمہاری شادیاں ہو جائے تو دن کی دوستی رکھنا، رات کو دوستی نہ رکھنا۔ رات کے کچھ پہر کی دوستی بیوی سے بچوں سے لگا، اور تہجد کے وقت کی دوستی اللہ سے لگا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دوست کی محبت موت تک ساتھ رہے گی، اللہ کی محبت میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی دوست ہے؟ بیوی گھر میں، چھوٹا سا نہ انہیں حال بچہ گھر میں، کہنا گھر جا کے کی کرے گا؟ رب اکبر کی قسم ہے، پھر اگر تو کہہ رہے کہ گھر جا کے کی کرے گا، تو پھر یہ بھائی سے کہے گا بے دی قبر تے جا کے کی کرے گا؟ پیارے اندے مرندے، آپ کے علاقوں کے اندر قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، آپ کے علاقوں کے اندر قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، آپ کے علاقوں میں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں۔ جب قرآن خوانی ہوتی ہے، اتنا بڑا پرچہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، محمد ردیم کی طرف سے 4 قرآن پاک کا ثواب، قاری حبیب اللہ کے مدرسے سے 5 قرآن پاک کا ثواب، پھپھی کی طرف سے 1.5 لاکھ آیت کریمہ، چاچے کی طرف سے 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 26 نام پرچی پر۔ مولوی صاحب پڑھ کے تھک گئے، ساتھ والے کہنے لگے کوئی نہیں بس دعا اچھا کراؤ۔ میں نے کہا دستار بندی کس کے سر پر ہوگی؟ کہ اس کے سر پر۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہ محمد بشیر، والد کا نام محمد رفیق۔ میں نے کہا خدا کی قسم باپ ان کا مرا کہ اس کا مرا؟ کہنے لگے اس کا مرا۔ کہ میں نے کہا بے شرما، تمہیں شرم نہیں آتی اس کے سر پہ پگڑی باندھتے ہوئے؟ پورے شوج آباد والوں نے تو اتنا بڑا پرچہ ثواب کا دے دیا، یہ بچہ 3 مرتبہ قل اللہ بھی نہ پڑھ سکا۔ رب اکبر کی قسم ہے، او شوج آباد والو، پورے شوج آباد کے مرد عورت ایک قرآن پاک پڑھتے، اتنا ثواب نہ پہنچتا جتنا بچے کا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پہنچتا۔ اگر یہ بچہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر یوں کر کے باپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا، اللہ کی رحمت کے اس کے ہاتھوں پر حیا آتا۔ 3 مرتبہ قل اللہ کی برکت سے اللہ اس کے باپ کو قبر کے کوٹھڑے سے اٹھا کے جنت کے محل کے اندر پہنچا دیتا۔ ہے ہی نہیں بے غیرت یہ؟ سوچ سمجھ کے پگڑی باندھا کرو، کوئی جرم نہیں، ٹھیک ہے یہ خاندانی رسم ہے، پگڑی باندھنے سے پہلے تحقیق کیا کرو، کیا اس کی وجہ سے تو باپ نہیں مرا جس کے سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے؟ یہ اللہ اکبر، یہ تو گلی محلوں میں کہتا پھرتا تھا مولوی صاحب میرا پتر تے مینوں کھا ہی گیا ہے، مولوی صاحب بس ہن میری دنیا چنگی نہیں لگدی، مولوی صاحب میرے بیٹے نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا، مولوی صاحب اس بچے نے تو میرے سارے ارمان ہی پھوڑ دیے۔ میں اس کے گھر میں گیا، میں نے کہا ہاں محمد رفیق دا کی حال ہے؟ کہتی بس میں اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتی۔ میں نے کہا اچھا ایسا کیا ظلم کیا؟ کہ مولوی صاحب سامنے آ کے ایسی گالاں کٹ کے جاندا ہے، میرا کلیجہ ہی چھلنی کر کے چلا جاتا ہے۔ میں نے باپ سے پوچھا، میں نے کہا بتا تجھے فالج کیوں ہوا؟ کہنے لگا پرسوں رات یہ گھر آیا تھا اور اس نے گھر میں آ کر، میں نے اتنا ہی کہہ دیا تھا پترا کوئی اٹیم میں آمن دا، مولوی صاحب اس نے اتنا مجھے جھڑکا کہ میرا آدھا جسم ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو؟ 8 دن پہلے یہ گھر میں آیا، اس کے باپ نے یوں کہا اوے تینوں سمجھ نہیں آتی، اس نے باپ کو یوں دھکا دیا، ایسا گرا کہ قبر کے اندر ہی چلا گیا، اٹھ نہ سکا، اس پہ پگڑی۔ 8-9 نکات ہیں وہ قضا ربک سے لے کر ربکم عالم ما نفوسکم، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے ماں باپ سے بات کرنا، پہلے قرآن کی 3 آیتوں کو پڑھنا، پھر ماں باپ کے سامنے جانا، سکول اپنی مرضی سے جا، کالج اپنی مرضی سے جا، لیکن ماں باپ کے پاس میری مرضی سے جانا۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا تو یہ نسلیں تمہارا احترام کریں گی، سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر بے ادبی کی اینک تمہاری آنکھوں پہ لگی ہے تو بغیرتی کی اینک تم اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں پہ لگا کے جا رہے ہو، تم نے وقت ہی نہیں دیا۔
تکیے کے نیچے 50 روپے رکھ کر ماتھا چوم کے جانے والوں، یہ بھی تمہاری کفن کے نیچے عہدنامہ رکھ کے تمہارا ماتھا چوم کے چلا جائے گا، بس اتنا ہی کرے گا، اسے کوئی غرض نہیں۔ کوئی 40 قدم پر دعا کرے اس کی مرضی، کوئی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کرے اس کی مرضی، سارے وسیبیوں میں سارے دعا کرتے نظر آئیں گے۔ یہ بچہ بریانی لینے کے لیے پکوان سینٹر پہ بھاگ رہا ہوگا، پلیٹیں لینے کے لیے بھاگ رہا ہوگا، سارے رو رو کر آمن الرسول کا رکوع پڑھ کے رو رہے ہوں گے۔ یہ بچہ فون کرے گا، دیکھا پہنچ گئی، بڑھیا نے شروع کراتا، فلانا شروع کراتا، کیونکہ اسے آپ نے اپنے قبر کی وراثت کے لیے تیار ہی کوئی نہیں کیا۔ کیا حق نہیں بیٹے کا، کیا حق نہیں بیٹے کا، کیا حق نہیں بیٹے کا۔ باپ مرے، ماں مرے تو ماں باپ کے سرانے اتنی دیر بیٹھا رہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کی بوٹیاں بنا کے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک اونٹ کو ذبح کرنے کا میرے عزیزوں کم از کم 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس کی بوٹیاں 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ فرمایا خبردار باپ کی قبر پر 2 گھنٹے بیٹھ کے ایسا اللہ کو رو کے دکھا، تیرے آنسوؤں سے اللہ باپ کی قبر کو جنت کے یاقوت کے موتیوں کا محل بنا دے۔ ہے ہی کوئی نہیں۔ گھر کے 15 افراد مر کے دیکھ لو، کوئی کہے گا مکان میرا، کوئی کہے گا میرے نام انڈیا سے الاٹ ہوا تھا، کوئی میرے نام الاٹ ہوا تھا، لیکن تمہاری قبر کا وارث سگا بچہ نہیں بنے گا، بیوی نہیں بنے گی، کسی کو درد کا احساس نہیں ہوگا۔ 3 دن کے بعد لوگ آئیں گے تمہاری چادر اٹھوا کے چلے جائیں گے کہ بس رو لیے، او جانے تیرا رب جانے، تسی دعا کرو۔ پھر میرے عزیزو یوں کر کے منہ تکتا رہے گا اور دیکھتا رہے گا، شب برات کو کوئی نہیں آئے گا، لیلۃ القدر کی راتوں میں کوئی نہیں آئے گا، یہ عید کے دن بھی نہیں آئے گا۔ چاہیے تو یہ تھا ہر جمعے کے جمعے قبرستان جاتا، ماں باپ کا حال پوچھ کے آتا، یہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، اگر کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہے، بچے کہتے ہیں دعا کے بعد ہمارے سے رابطہ کریں۔ لوگوں نے بچے کی طرف دیکھا، میں نے قبر کی طرف دیکھا، یوں کر کے قبر ہلنے لگ گئی، میں نے کہا خدا خیر کرے۔ دیکھا باپ کفن نکال کے رو رہا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ عبدالحنان اس بغیرت کو اب تو جھوٹ نہ بولے، اب تو میں اپنے آخری مقام پہ پہنچ گیا۔ میں نے کہا بتا اس نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ مولوی صاحب تو شرم کر، تو جمعہ پڑھا کے آیا، تو عیدیں پڑھاتا ہے، تو نماز تراویح پڑھاتا ہے، تو بھی اس کی باتوں میں آ گیا، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس نے باپ کو دھوکہ دیا، تمہیں بھی دھوکہ دے گا، اس نے کوئی حق نہیں دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس سے پوچھو میرے کتنے حق کھا گیا۔ میں نے کہا تیرا کیا کھا گیا؟ کہ موت کے وقت کلمہ اس نے پڑھانا تھا، مجھے نہیں پڑھایا، منہ اس نے سیدھا کرنا تھا، نہیں سیدھا کیا، غسل اس نے دینا تھا، مجھے نہیں دیا، کفن اس نے پہنانا تھا، مجھے نہیں پہنایا، کب جنازہ اس نے پڑھانا تھا، نہیں پڑھایا، قبر میں اس نے اتارنا تھا، نہیں پڑھایا۔ میں آخری سمجھتا رہا، میں نے کہا چلو آج کے سبق کی آخری لائن تو پڑھے گا، سورہ بقرہ کا رکوع پڑھ کے سنائے گا۔ اس بدبخت نے مجھے وہ نہیں سنایا۔ او لوگو اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ باپ کے حق کھا گیا ہے، تمہارے حق کیسے ادا کرے گا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بندہ اپنی چیز بنائے اپنے ہاتھوں سے، اس کی خامی کوئی بیان کرتا ہے۔ مٹی کے گھر بنانے والا مٹی کے برتن بنانے کہتا ہے، جتنے مرضی پڑھ کے دیکھ لو، پلاسٹک کے برتن بنانے والا اپنی چیز کی خامی بیان نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کفر کیسے کر لیتے ہو نادانو، تم تو تھے وہ جو تھے ہی نہ تھے، پھر میں نے تمہیں بنا دیا، پھر وہ کر دوں گا جو ہو گئی نہ، پھر میں دوبارہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور لوٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ داڑیاں کس کے کہنے پہ کٹائی تھی، پھر میں پوچھوں گا مونچھوں کو بل کس کے کہنے پہ دیے تھے، پھر میں پوچھوں گا گلے کھول کھول کے کس کے کہنے پہ پھرے تھے، پھر میں پوچھوں گا جس آنکھ سے بیت اللہ دیکھنا تھا، روزہ رسول اللہ دیکھنا تھا، میرے قرآن کی زیارتیں کرنی تھی، آمنہ کے لال کو دیکھنا تھا، میں خدا کو دیکھنا تھا، یہ آنکھ کی نگاہ میرے غیر کی طرف تجھے اجازت کس نے دی؟ نور میں نے دیا تھا، پیٹرول اس میں نے ڈالا تھا۔ اللہ اکبر، میرے اللہ اکبر، بتا یہ کس کی مرضی کے خلاف کر کے آیا؟ بعض بدبخت تو ایسے ہوں گے کہ 40 سال کی 60 سال کی نمازیں ہی منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے میں انتظار کرتا رہا اللہ اکبر سے لے کر سلام تک کہ ایک مرتبہ بھی مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، لیکن میں شرما 17 رکعتیں پڑھ کے گیا تو ایک مرتبہ بھی میں تجھے دیکھتا رہا تو میری طرف دیکھ کے ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میدا واش کرنے کے لیے، مثانہ واش کرنے کے لیے اللہ نے 2 راستے بنائے۔ اگر میدے کے اندر پرابلم ہو جائے، مثانے پرابلم ہو جائے تو
تو ایسی ڈوز ملتی ہے کہ معدہ واش ہو جاتا ہے. دل واش کرنے کے لیے اللہ نے یہ 2 راستے بنائے ہیں. اگر دل پہ گرد و غبار ہو جائے تو میرے عزیزو ایک اسپتال ہے, ایک اس کا میرے عزیزو پرائیویٹ وارڈ ہے, اور وہاں ایک ڈاکٹر سے ملاقات کرنی پڑے گی, اور فیس بھی وہاں کی بڑی عجیب ہے. اس ہسپتال کا نام ہے مصلی, اس ہسپتال کا نام ہے تہجد, وارڈ کا نام ہے مصلی, ڈاکٹر کا نام ہے اللہ. 2 آنسو آنکھ سے نکال کے اسے دکھا دو, اللہ کی قسم ایسا علاج ہو جائے گا کہ پھر موت بھی تمہیں ایمان اور کلمے سے نہیں پھیر سکے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 7:15 7:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے, فجر کی نماز 5:45 بجے کے قریب جا رہی ہے. او لوگو 11 گھنٹے میں بھی او لوگو یار کو کہتا ہے یار 2 گھنٹے ہو گئے, نمبر تیرا فون نہیں آیا, آج سارا دن ہو گئے فون نہیں آیا. اللہ اکبر. نیوندرا سمجھتے نیوندرا جو شادی بیاہ میں ڈالتے ہیں جا کے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, قولی باتیں تیرے لیے, فعلی باتیں تیرے لیے, مالی باتیں تیرے لیے. فجر کی نماز میں نوندرا ڈال کے چلا گیا. ظہر اثر میں بس بے ادبی نہ ہو, گستاخی بھی نہ ہو, اپنی جٹ کی زبان میں عرض کر رہا ہوں, 5 نمازوں میں بندہ اللہ کے دربار میں نوندرا ڈال کے جاتا ہے. تہجد کے وقت 5 نمازوں کا پلٹاوا کرنے کے لیے اللہ آ جاتا ہے. تو 5 نمازوں میں اللہ کے دروازے پر آتا ہے, اللہ تہجد کے وقت تیرے دروازے پر آ جاتا ہے. تو چھپ چھپ کے دیتا ہے, اللہ اعلان دیتا ہے کوئی نوندرا واپس لینے والا, کوئی بیمار ہو, کوئی دنگ دست ہو, کوئی بے اولاد ہو, کوئی پریشان ہو, کوئی مقروض ہو, آ جاؤ بندے, تیرا دروازہ بند ہے لیکن میری رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تیرے ہاتھ تنگ پڑ جائیں گے, تیری جھولی تنگ پڑ جائے گی, اگر میں اپنے دینے پر آ گیا صرف تجھے نہیں دوں گا, قیامت تک آنے والی تیری نسلوں کے انتظام کے فیصلے فرما دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس میرے پیارو توبہ کرو اور توبہ کرواؤ. اپنی بیوی کا ترلا منت کرو, اپنے بچوں کی منتیں کرو, اپنے ماں باپ کی منتیں کرو. اچھا ہے میرے عزیزو, بارش کا پانی روڈ کے اوپر جمع ہو جاتا ہے, بارش کا پانی روڈ پہ جمع ہو جاتا ہے, بچہ دور سے دکان کے اندر دادا بڑا اوے پر ہٹ کے چل, اللہ اکبر, گاڑی سامنے سے آئے, لوگ سارے منع کرتے ہیں. آئے میرے عزیزو, جہنم میں تم جاتا دیکھو گے, اتنا بڑا تمہارا جی گردہ, جب ماں باپ بہن بھائی سارے جہنم میں جائیں گے تم دیکھ لو گے. نہ میرے بابو نہ, یہ امت تو آئی اس لیے تھی کہ دوسروں کا درد لے کے آئی تھی, دوسروں کا احساس لے کے آئی تھی. اس امت کے پیٹ پہ پتھر بندھے تھے, دوسروں کو کھانا کھلایا تھا. یہ امت خود زمین پہ سوئی تھی, دوسروں کو گدوں پہ سلایا تھا. یہ امت تو ایسی تھی کہ ایک صدقے کی سیری 7 گھروں میں ہو کے واپس آ جایا کرتی تھی. جس کے گھر سے چلا کرتی تھی اس کے گھر میں آیا کرتی تھی. جب تک یہ مزاج نہیں بنے گا اس وقت تک میرے عزیزو تم اسمبلیوں میں چلے جاؤ, تم روڈوں پہ چلے جاؤ, تم ہڑتالیں کر لو, اللہ کی قسم تبدیلی نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. تبدیلی کا واحد حل یہ کہ اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, اور اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ کہ گناہوں والی زندگی سے اللہ کے دربار میں توبہ کر لو. تو کیا خیال ہے توبہ کر لیں اللہ کے دربار میں؟ تو سارا مجمع میرے ساتھ مل کے 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا.